Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, पहुँचेगी। जो दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, जो दोस्त अहबाब सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस यकीन के साथ, उम्मीद के साथ, आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते खैर व आफ़ियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में होंगे, अपने अपने मुकाम पर एक दूसरे की खैर, अमन, सलामती सोच रहे होंगे, चाह रहे होंगे, मांग रहे होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज बात करेंगे तलब से तड़प तक के सफ़र की। ये वो सफ़र है कि जो हर इंसान के अंदर उसकी अपनी कैफियत के मुताबिक मौजूद होता है। ये वही सफ़र है कि जिसके आगाज़ की ये वही सफ़र है कि जिसके आगाज़ और अंजाम की हर किसी की अपनी अपनी कैफियत है। हर कोई अपने आप को अपने अंदाज से, अपने अंदर के दर्द के एहसास के हिसाब से देखता है, महसूस करता है, मांगता है, सोचता है, ख़याल करता है, सवाल करता है, इल्तिजा करता है, पुकारता है। ये वही सफ़र है। इस सफ़र में हम कब अपना वजूद, अपनी रूह सौंप देते हैं, हम इसमें कभी भी बाख्तियार नहीं रहे। इसमें कोई भी बाख्तियार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी चाह में, वो अपनी चाहत रखने वालों को, वो जिसको चाहता है नवाजना, वो नस्लों में से निकाल के ले आता है। उसका हर फ़ैसला अज़ीम तर है। हम तो फ़कत उस दिए की मानंद हैं कि जिसमें बाती तो है, मगर वो तेल वो डालता है। हम अपने आप को जब हालत तलब में महसूस करते हैं, हम जब अपने वजूद को हालत तलब में तवाफ़ करते हुए महसूस करते हैं, हमारी शिद्दत, हमारी इंतहा उस तलब की दस्तक बार बार देती है। हम बारहा पुकारते हैं। हर पुकार का रंग भी अलग है। कुछ रंग इस तरह के होते हैं कि जब वो चढ़ जाते हैं तो दूर से भी देख के कोई कह सकता है ये आका का दीवाना है। इसका रंग रंग, इसका हर रंग, इसके लफ्ज़, इसके अल्फाज, सब कुछ उसी रंग में रंग कर अदा हो रहे हैं। इस रंग को जब हम ओढ़ लेते हैं और ये रंग हमारी रूह पर एक्टिव हो जाता है, तब हमारे चेहरे नहीं रहते। फिर सिलसिला तलब शुरू होता है। जो मिलता है मिलता चला जाता है, तलब बढ़ती चली जाती है, शिद्दत बढ़ती चली जाती है। जब अताए ख़ास का वक्त आता है, जब मोहर लग जाती है, जब अता हो जाता है, फिर उस शिद्दत को अपने अंदर कायम रखना हर किसी के बस की बात कहाँ। हर किसी के बस में ना तो फिर वो तौफीक रहती है, ना फिर अपना आप रहता है, ना मुकाम का पता होता है, ना दिन का पता होता है, ना रात की खबर होती है। वो सामने होता है
اور ہم اسی کے گرد ہوتے ہیں، بارہا ہوتے ہیں، کئی بار ہوتے ہیں، اور یہ شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، اس لمحے نہ ماضی کے واقعات ہوتے ہیں، نہ حال کی خبر ہوتی ہے، نہ مستقبل کی پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنا آپ سونپ چکے ہوتے ہیں۔ ہم اپنا آپ اپنی رضا سے اس رضا کو شامل کرتے ہوئے کہ جس سے ہم بارہا اس شدت کو، اس طلب کو مانگتے رہے، مانگتے ہیں اور مانگتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا وجود کیسے پاتی ہے؟ ہم کب چن لیے جاتے ہیں، یا ہم کب اس در پہ جا کے گھٹنے ٹیک کے سوالی بن جاتے ہیں؟ ہم کب کہاں کیسے کس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور کب کہاں کیسے کس کو خود سے آگے محسوس کرتے ہوئے اسی مقام پر، اسی روزے کے سامنے بیٹھے ہوئے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے اسی شدت سے، اسی چاہت سے اپنی التجاؤں کو گرہ لگاتے ہوئے مانگتے چلے جاتے ہیں۔ ہر سوال ایک سوال کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہر التجا ایک ہی رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ وہاں پر اپنا وجود ہچکیاں لیتا ہوا، سسکیوں سے بھرپور اشک بار لمحات کو اجاگر کرتے ہوئے، نیچے دیکھتے ہوئے، اپنے اندر دیکھتے ہوئے، میں نہیں بس تو کی رمز پر رقص کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنا آپ، اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی انا، اپنی سرکشی، اپنی اکڑ، اپنی خوبصورتی، اپنے ہنر، اپنی تمام تر صلاحیتوں کی نفی کرتے ہوئے اس کی رضا پہ راضی ہونے کا سبق سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے نہ کوئی علم فلکیات رہتا ہے، نہ معاشیات رہتا ہے، نہ سائنس رہتی ہے، نہ تھیوریز رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ کے اندر جو رہتا ہے وہ وہی عکس ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کے پھر قبر تک کی تمام اصلاحات کا واحد مرکز بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں، اس چوٹ کو محسوس کریں جب عرش پہ اللہ اور دل میں ہو کا سٹروک لگتا ہے، ضرب لگتی ہے، تو آپ کی اپنی ذات کتنے حصوں میں تقسیم ہو کے بکھرتی ہے، پھر سمٹتی ہے، پھر بکھرتی ہے، پھر سمٹتی ہے، پھر بکھرتی ہے۔ اور کوزاگر پھر سے آپ کے وجود کو جب شکل دیتا ہے، جب دوبارہ سے آپ کی روحانی مٹی گوندی جاتی ہے، اس لمحے آپ کے اندر کی شدت، آپ کے اندر کے وہ تمام معاملات کہ جس میں اس کی رضا مانگتے ہوئے، اس کا راضی ہونا مانگتے ہوئے التجائے یار ہوتا ہے، اس التجا میں نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے، نہ کوئی کبھی ہوا ہے۔ فقط آپ، وہ آپ کے سوال، اور وہ آپ کی التجائیں، اور وہ آپ کے واسطے، اور وہ پھر آپ کی خاموشی، اور وہ آپ کی ہچکیاں، اور وہ آپ کی سسکیاں، اور وہ بس وہی ہوتا ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے روح؟ کہاں پرواز کرتی ہے؟ کس مقام سے اٹھتی ہے؟ کس مقام تک جاتی ہے؟ پھر آپ ان تمام لمحات کو، ان تمام سٹیجز کو
اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہ لمحے ناقابل بیاں ہوتے ہیں۔ بیٹھے کسی در پہ ہوتے ہیں، پہنچے کسی اور در پہ ہوتے ہیں، اور ہر در سے ایک در پہ جا کے سلام کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا مقام لیے ہوئے بھی اسی در پہ جاتا ہے۔ کوئی انبیاء کے واسطے لے کے جاتا ہے، کوئی صالحین کے واسطے لے کے جاتا ہے، کوئی اپنی ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کے اندر موجود اپنی محبت، اپنے عشق، اپنے جنوں کا واسطہ لے کے جاتا ہے، کوئی اپنے اندر موجود اس رنگ کی شدت کو لے کے جاتا ہے کہ تو نے میرے مالک مجھے رنگ دیا ہے، میرے اندر موجود ہے وہ سب بتا جو تیری ذات نے عطا کی ہے۔ میرے کھوکھلے پن کو تو نے حالت طلب میں اس طرح سے لگا دیا ہے کہ اب خالی پن نہیں، التجائیں سنائی دیتی ہیں، گزارشات سنائی دیتی ہیں۔ میں زبان سے کچھ بیان نہ بھی کروں، میں خاموش بھی رہوں تو میری دھڑکنیں سوال کرتی ہیں، میری سانسیں سوال کرتی ہیں، میری نس نس میں موجود یہ لہو سوال کرتا ہے۔ جہاں تک میری سوچ قائم ہے، زندہ ہے، میرے تصورات زندہ ہیں، قائم ہیں، یہ سب حالت سوال میں ہیں۔ دوستو، یہ سوال اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی ظاہری یا باطنی نگاہ سے اپنے ارد گرد دیکھیں تو اللہ کی ذات پاک اگر آپ پہ خاص کرم فرما دے تو آپ کو اپنے ارد گرد ہی ایسے بہت سے پیارے لمحات دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی سینے کے ساتھ قرآن پاک کو لگا کے اپنی ہچکیوں میں سسکیوں میں التجائیں کر رہا ہے، کہیں پر حالت سجود میں وہ جائے نماز بھیگ جاتی ہے، کہیں پر قرآن پاک کے وہ اوراق آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں، سوال ہی سوال کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا سمجھیں گے سامنے والے؟ ہم انہیں کیا سمجھا سکتے ہیں؟ ہم تو التجائیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں۔ نا شک کر، دیکھ ان سوالی ہاتھوں کو، ان جڑے ہوئے ہاتھوں کو، وہ وجود جو کبھی اس کی وحدانیت کے آگے جھکتے ہوئے، اس چیز کی التجا کرتے ہوئے، اس چیز کا سوال کرتے ہوئے کہ ابھی اور کتنی نفی باقی ہے، ابھی اور کیا کچھ باقی ہے، جن رشتوں کو تو نے مجھ سے، میری ذات سے جوڑ دیا ہے، وجود بخش دیا ہے، وہ بھی سب تیری امانتیں ہیں، میں بھی تیری امانت ہوں۔ میری طلب، میرے سوال، میری التجائیں سب تیری امانت ہیں۔ یہ جو عشق بار بار روکنے سے بھی نہیں رکتے، تیری امانت ہے۔ یا رب، اس دیے کی مانند کر دے، اس دیے کی مانند کر دے کہ جب روشن ہو تو پھر صبح تک گواہ بن کے میرے تصورات کا، میرے خیالات کا، میرے سوالات کا تیرے در کی منڈیر پہ روشن رہے، میں سوالی بن کے جھکا رہوں، میں تجھ سے مانگتا رہوں، میں التجا کرتا رہوں۔ ہمارے اندر دوستو نہ ڈھنگ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے۔ کچھ ہی لمحے میں ہم اتنے دنیا دار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کی خبر ہی نہیں رہتی، اور وہ رنگ دے تو اتنے اندر والے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو بھی لے کے چلنا ہے، ذات سے جڑے رشتوں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ تو ہمت دے تو تب چلے نا،
تو راستہ دکھائے تو چلے نا، ہم کہاں چل سکتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جن جن مقامات سے، جن جن مناظر کو تیری ذات نے عطا کیا، دیکھا، سمجھ ہی نہیں آئی، کہیں پہ سسکیاں نہیں رکیں، کہیں پر ہچکیاں نہیں رکیں، کہیں پر اشک نہیں رک سکے، چلتے رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں، تیرا نام میرے مالک لے رہے ہیں، کبھی غرض میں، کبھی مرض میں، کبھی درد میں، تکلیف میں، اپنے آپ کو خود ساختہ آزمائش میں یا تیرے کسی امتحان میں جل تو رہے ہیں۔ خود ساختہ بھی ہیں تو تیرے در کے سوالی ہیں، تیری رضا سے بھی ہیں تو تیرے ہی در کے سوالی ہیں، اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہیں تب بھی تیرے ہی در کے سوالی ہیں، کسی اور کی وجہ سے شدت درد میں ہیں تب بھی تیرے ہی در کے سوالی ہیں۔ میرے مالک تو یہ تو دیکھ کہ تجھے واسطہ کس کا دے رہے ہیں، جو رحمت للعالمین ہے۔ رنگ دے میرے مالک، رنگ دے، تو ہی رنگ سکتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو تیری ذات نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟ یہاں پر تو بات کہتے ہوئے بھی اس بات کا خوف رہتا ہے کہ جو سامنے ہے وہ کب، کہاں، کیسے، کس رنگ میں کوئی ایسی بات کر دے کہ دل سے یا سوچ سے یا سمجھ سے یا انا کے ہاتھوں اتنا ٹوٹ جائیں کہ مڑ جائیں، لوٹ جائیں۔ آئیں گے تو پھر بھی تیرے در پہ، کہاں جائیں گے؟ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ ہمیں وہ خوش نصیب بنا دے، ہمیں وہ خوش نصیب بنا دے، ہمیں ہماری طلب کو پا لینے کے لیے اس کی تعظیم کے قابل بنا دے، ہمیں ہماری تڑپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعظیم اور عزت کے قابل بنا دے۔ شاید اسی طرح سے کچھ آسانیاں ہو جائیں، مل جائیں۔ یہ جو مستقل عذاب ہیں، یہ جو مستقل سوال ہیں، یہ جو مستقل کٹہرے میں کھڑے ہو کر سننا پڑتا ہے، بعض اوقات پھٹ جاتا ہے کلیجہ کہ اتنی نفی، یہ سب کچھ، یہ سب دکھ درد، یہ سب تکالیف، یہ الزامات، یہ تہمتیں، یہ سب برداشت کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی تیرا نام لے کر بھی یقین نہ کرے تو کتنے بد نصیب ہیں ہم۔ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کیا تمام عمر ہمارا شمار بھی انہی میں ہوگا کہ حالت سوال لیے، حالت تلاش لیے لوٹ آئیں گے تیرے پاس؟ کوئی نہیں ہے سننے والا تیرے علاوہ۔ محسوس کرتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں، سامنے تیرا در آ جاتا ہے، تیرا گھر آ جاتا ہے، التجا کرتے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں تو کملی والے کا روزہ بھی آ جاتا ہے۔ ایسی کیا التجائیں ہیں، ایسے کیا سوالات ہیں ہمارے کہ سنوائی ہی نہیں ہو رہی۔ تکالیف ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، شدت اتنی ہے کہ اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے کہ جو مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں۔ تیری توفیق سے ہے یہ جانتے ہیں، تیرے حکم سے ہے یہ بھی جانتے ہیں، لیکن اتنا درد۔ اپنی ذات تک بات ہو
تو کروڑ ارب خرب دفعہ قربان، جب تیرا ذکر کر کے بھی، تیرے نبی سونے کا واسطہ دے کے بھی دھتکارے جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے مالک، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کے پیچھے، اس درد کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے میرے مالک، یہ تو ہی جانتا ہے۔ مسلسل کٹہ رہا ہے، ایسے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اپنا آپ اس صف میں کھڑا ملتا ہے کہ شاید ہم حالت احتساب سے اپنی روح کو زخماتے ہوئے پتہ نہیں ابھی اور کتنی سزا کاٹیں گے۔ پھر تو مطمئن بھی کر دیتا ہے، تو مرہم بھی رکھ دیتا ہے۔ میرے مالک، نہ مانگنے کا ڈھنگ آیا، نہ پکارنے کا ڈھنگ آیا، سمجھ ہی نہیں آیا کب کہاں کیسے کن کن مقامات سے تو نے گزار دیا، تو نے سنوار دیا، تو نے نکھار دیا۔ اب یہ سزا کیسی ہے کہ کبھی دل کرتا ہے کہ بے ساختہ گھوم گھوم کے، جھوم جھوم کے اس طرح سے رقص کریں کہ فنا ہو جائیں۔ کبھی دل کرتا ہے کہ سجدے سے ہی نہ اٹھے، کبھی دل کرتا ہے کہ تجھ سے کچھ بھی نہ مانگے، بس اتنا کہیں کہ ہمارے اندر دیکھ لیں ہمارا ابھی سفر کتنا باقی ہے، یہ سفر بھی کہاں تک باقی ہے۔ تو حاضر کر دیتا ہے ہر اس مقام پہ ہمیں، تو لے آتا ہے ہر اس مقام پہ ہمیں جہاں پر اس وقت میں درج شدہ ہماری عزت، ہمارے لیے محبت، ہمارے لیے نفرت، ہمارے لیے گالیاں، ہمارے لیے تہمتیں، ہمارے لیے الزامات، ہمارے لیے انعامات، سب کچھ درج ہوتے ہیں، تو لے آتا ہے وہاں پر۔ تو اس در پہ بھی لے آنا یا اللہ، کہ جس کی خیر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری شدت کو، ہماری طلب کو ہماری شدت میں تیری ذات کے علاوہ کون بدل سکتا ہے؟ نہیں جانتے کہ صحیح مانگ رہے ہیں، غلط مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، کس وجہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس طلب کے پیچھے تیری رضا ہے، تیری خواہش ہے، تیرا حکم ہے، میری دیوانگی ہے، کیا ہے؟ مانگ تو تجھی سے رہے ہیں نا۔ تو نے تو میرے مالک کاشی سے اٹھا کے کعبہ تک کا سفر کروا دیا، تیری ذات کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو نسلوں میں سے اپنے چاہنے والے نکال لاتا ہے، جب خیر ڈالتا ہے تو نسلوں کو رنگ دیتا ہے، جب نظر کرتا ہے تو رنگ دیتا ہے۔ تیرا نام لینے والے تیری چاہ میں کس طرح سے پتھر کھاتے ہیں اور کس طرح سے ان کے در، ان کے گھر، ان کے مقام مقام فیض میں بدل جاتے ہیں، یہ سب تیری رمز ہے میرے مالک۔ ہم تو خود کو اس مٹی جیسا بھی نہیں سمجھتے کہ جو کسی در پہ، درگاہ پہ، کسی دیے کے اوپر چڑھی ہو اور اس لو میں کہیں کوئی سوالی حالت عشق میں سوال کرتا ہوا دور اس در پہ نظر آ رہا ہو،
ہم میں سے تو وہ لو بھی نہیں پھوٹتی. ہم تو بس ادھر سے شروع کرتے ہیں، ادھر پہنچتے ہیں. تمام سفر میں تجھی سے مانگتے ہیں، در پہ پہنچتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں. اپنی ذات کی نفی کو اپنے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب تیری ذات نے سوالی بنا کے بھیجا ہے، حالت سوال میں بھیج دیا ہے، تو پھر اکڑ کیسی، گلا کیسا؟ وہی مقام ہے میرے مالک، وہی مقام ہے، وہی اشک ہیں، کبھی مٹی پر، کبھی چہرے پر، کبھی قرآن پر، کبھی سجدوں میں، کبھی تیرے کسی پیارے کی درگاہ پر. پتہ ہی نہیں چلتا یہ کب، کہاں، کیسے، کس طرح سے بہہ جاتے ہیں. ہم لاکھ رمز کی کتابیں پڑھ لیں، جب تک لفظ تیرا ذکر آنے پہ رقص نہیں کرتے سمجھ ہی نہیں آتی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لائن مجھ سے کہاں آ کے جڑتی ہے. جب تصور یار ہوتا ہے تو ہر لائن فقط جڑتی نہیں، تجھ سے جوڑ دیتی ہے. اپنی ان بے ربط سوچوں کا، اپنے ان خیالات کا، اپنے ان بے شمار بے ربط سوالات کا، میں اتنا بوجھ لیے تیرے ہی در پہ آیا ہوں. تجھی سے مانگتا ہوں، تجھی کو پکارتا ہوں. یہ وہی مقام ہے کہ اور کوئی در ہے نہیں. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی وسیلہ ہے نہیں. تجھی سے تو مانگنا ہے، واسطہ دے کے مانگنا ہے، رو کے گڑگڑا کے مانگنا ہے. اور اس مانگتے رہنے کو تیری ذات نے قائم رکھنا ہے. اس شدت کی حفاظت بھی تیری ذات نے کرنی ہے. اس طلب کی حفاظت بھی تیری ذات نے کرنی ہے. میرے ان بہتے اشکوں کا محافظ بھی تیری ہی ذات ہے. میں حالت سوال میں ہوں، میرے سوالات کی حفاظت بھی تو نے ہی کرنی ہے. کیا مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں، کیوں آ جاتا ہوں، کیوں دھتکارا جاتا ہوں. ابھی اور کتنا درد باقی ہے، کتنے سوال باقی ہیں، کتنی التجائیں باقی ہیں، نہیں جانتا. در تیرا ہے یہ جانتا ہوں، در تیرا ہے یہ جانتا ہوں. کس کس طرح سے تو نوازتا ہے یہ تو جانتا ہے. میں سوالی ہوں، میں سوال جانتا ہوں. تو خیر ڈالتا ہے، تو خیر جانتا ہے. میں کس طرح کہہ دوں کہ مجھے سوال نہیں کرنا آتا جب میرے اندر ہی تو ہے. تو پھر جواب کی طلب کیوں نہیں بڑھ جاتی، تڑپ کیوں نہیں بڑھتی، پھر بڑھتی ہے. پھر اس شدت کو کم کرنا کہاں ہمارے بس میں ہوتا ہے. دعائیں مانگتا ہوں جب سامنے ہوتا ہے کہ وقت رک جا، ٹھہر جا، آہستہ ہو جا. اپنی اپنی پرواز میں، اپنے اپنے سوال میں، اپنی اپنی خواہش میں، اپنے اپنے شعور کی شدت میں
اپنے اپنے روحانی سلسلوں میں کون کہاں کب کیسے کس رمز کو لے کے، کس مرض کو لے کے، کس التجا کو لے کے، کس دعا کو لے کے تیرے در پہ آ کے حاضر ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو اس کلاس روم میں آخری بینچ پہ بیٹھا ہوا وہ بچہ ہوں کہ جس تک آواز بھی نہ جانے کتنی سماعتوں سے گزر کے آتی ہے، مگر جب نام پکارا جائے گا تو حاضر جناب بھی سب سے اونچا وہی کہتا ہے۔ جب تو بھیجتا ہے حاضر جناب وہی کہتا ہے، روتا ہے تیرے آگے وہ، تجھی سے پکارتا ہے، سن لے میرے مالک، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی پالنے والا ہے۔ تجھی سے تمام نسبتیں وجود پاتی ہیں، تیری بانٹ میں ہی ہر کسی کو یا کسی کو طلب اور کسی کو تڑپ، کسی کو حدت اور کسی کو شدت، کسی کو خواہش اور کسی کو صبر عطا ہو جاتا ہے میرے مالک۔ یہ تیری بانٹ ہے، یہ تیری ہی تو بانٹ ہے، اس بانٹ میں ہمارا بھی شمار کر لے میرے مالک۔ تمام التجائیں، تمام سوال، تمام گزارشات پہلے سے جمع ہے تیرے پاس میرے مالک، جمع ہے تیرے پاس، سب کچھ لکھا ہوا ہے تیرے پاس میرے مالک۔ آسانیاں پیدا کر دے، شک و شبہات کو فنا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے میرے مالک۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت دوستو آپ کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی منزلت کو، آپ کی خواہشات کو آپ کے حق میں بہتر بناتے ہوئے قبول و منظور فرمائے۔ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کی ذات پاک ان کی لاج رکھتے ہوئے خیر عطا فرما دے۔ جو دوست، بھائی، بہنیں، بیٹیاں اللہ رب العزت سے سوالی بن کے سوال کرتی ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے نصیب کی صورت میں، ان کے حالات کی صورت میں، ان کے ساتھ درپیش واقعات کی صورت میں ان کی عزت و عظمت کی حفاظت فرماتے ہوئے آپ سب پہ اپنا رحم، فضل، کرم عطا فرمائے۔ جو حالت مرض میں ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، جو حالت قرض میں ہے غیب سے ان کا قرض ادا ہو جائے، جو حالت سوال میں ہیں مجھ جیسے سوالی ہیں اللہ کی ذات پاک ان کے سوال کو قبول و منظور فرماتے ہوئے جواب حق عطا کر دے۔ جو مشکل میں ہیں، بے روزگار ہیں، الجھے ہوئے ہیں، سلجھاؤ کی طلب میں ہیں، سلجھاؤ کی تڑپ میں ہیں، اللہ رب العزت ان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرماتے ہوئے ان کے لیے آسانیوں کا سبب بنا دے، ان کا غیب سے مدد فرماتے ہوئے رزق کا بندوبست فرما دے، اور اللہ کی ذات پاک ہماری التجاؤں کو اپنے در پہ قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ بے شک اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ یا وحدہ لا شریک میری ان دعاؤں کو، التجاؤں کو، تمام سماعتوں کو جو سن رہی ہیں، سنیں گی، ان کے حق میں، میرے پیاروں کے حق میں، آپ سب کے پیاروں کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے مجھے آپ کے لیے
آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے، اپنے لیے اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے حالت دعا میں دعا کے وہ الفاظ عطا فرمائے کہ جن کو انکار نہ ہو، جن کو شرف قبولیت مل جائے۔ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو، آپ کی خیر مانگتے ہوئے، آپ کی بہتری مانگتے ہوئے، آپ کی سلامتی مانگتے ہوئے، آپ کی سلامتی چاہتے ہوئے۔ اللہ کی ذات پاک میری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔